السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ذیشان رضوی ہے اور میں ایک طالب علم ہوں ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 21 کا۔ اور آج میرے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں سمرا جسٹس والی۔ سمرا نے بھی ہمارے ساتھ ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی طالبہ ہیں اور آن لائن کلاسز لے رہی ہیں۔ یہ کافی چھوٹی ہیں، انہوں نے ابھی اپنا سیکنڈ ایئر کے امتحانات مکمل کیے ہیں اور میڈیکل کی فیلڈ کا انتخاب کیا۔ انشاءاللہ یہ ضرور اس میں کامیاب ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اے آئی ٹیچر بننے کی تربیت بھی حاصل کر رہی ہیں۔ سمرا کے 5 بہن بھائی ہیں اور ان کی والدہ گھریلو خاتون ہے۔ والد ماشاءاللہ سے پاکستان آرمی کے لیے خدمات انجام دیتے تھے۔ یہ آزاد کشمیر میں پیدا ہوئی ہیں، لیکن والدین کی ملازمت کی وجہ سے مختلف جگہوں رہا اور آج کل راولپنڈی ضلع میں رہائش پذیر ہیں۔ سمرا کو آرٹ، اسکیچنگ اور کروشیا کا بہت شوق ہے۔ سر ذیشان گرمیوں میں بھی حصہ لیتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان سے ضرور ان کی ان تفصیلات کے بارے میں ویڈیو میں معلومات حاصل کریں گے، اور شاید ہم سمرا کو ویلکم کرتے ہیں۔ خوش آمدید سمرا، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کی طرف وہ کافی اس کی آواز آپ میں آ رہی ہے، تو ہم ذرا سا چند لمحوں کا توقف کرتے ہیں، تو جیسی اذان ختم ہوتی ہے تو ہم اپنے سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ یس سر، بہت شکریہ، میں بھی یہی آپ جب کہنا تک چاہتی چاہیں تو اپنا مائک کو میوٹ کر دیں جب تک اذان ہو رہی ہے، تاکہ مزید ہوں یس نہ ہو۔ کیا آپ ریڈی ہیں؟ مائک آن کر لیں اپنا آپ۔ سمرا آپ اپنا مائک آن کر لیں۔ سر ابھی اذان ہو رہی ہے، اس لیے اوکے۔ یس سر جی، جزاک اللہ۔ لگتا ہے آپ کا
घर बिल्कुल मुल्हक़ है मस्जिद से? बिल्कुल सर, 2 कदम के फासले पे है मस्जिद, तो बहुत आवाज़ अच्छी आती है जी, इधर। अच्छी बात है। चलिए अच्छी बात है, आपको 5 वक़्त अज़ान सुनने को मिलती होगी। चलिए हम अपना सवाल शुरू करते हैं, हमारे 5 मिनट निकल गए हैं, हम इंशाल्लाह थोड़ा-सा इसे कवर अप कर लेंगे। समरा ये बताइए कि आपके बचपन के ख्वाब क्या थे? और क्या वो आज भी वैसे ही हैं? सर देखें, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके तो काफ़ी ख्वाब होते हैं, दिन ब दिन उसके जो ख्वाब होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। बट मेरा ये है कि मेरा बहुत स्केचिंग में और आर्ट में बहुत मेरा इंटरेस्ट था, और वो मेरा अभी भी है, मैं अभी भी करना चाहती हूँ उसमें। ये नहीं है कि वो चेंज हो गया है। वेरी गुड। मेडिकल फ़ील्ड का इंतख़ाब करने के पीछे आपकी क्या सोच थी? सर मेडिकल मैंने, एक तो मेरे बाबा की भी ख्वाहिश थी कि मैं मेडिकल सेलेक्ट करूं, और फिर उनकी ख्वाहिश के साथ साथ फिर मैंने भी कहा चलो सेलेक्ट कर लेते हैं, और अभी तक तो मैंने ये किया, इंशाल्लाह भी आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। और एआई टीचर बनने की तरफ आपका रुझान कैसे पैदा हुआ? सर वो भी मेरे बाबा की वजह से, वो कहीं स्क्रॉल कर रहे थे और उन्हें पता चला, फिर उन्होंने प्रॉपर वहाँ पे जाके चेक किया कि वो कैसा उन पर इन्वायरमेंट है, फिर उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया, और अभी तकरीबन महीना हुआ है मुझे, मैंने ज्वाइन किया है। ओके। ये बताइए, ऑनलाइन तालीम ने आपकी सीखने की सलाहियत पर क्या असर डाला है? सर बहुत ज़्यादा असर डालती है, क्योंकि अगर कुछ सीख नहीं रहे तो हम नॉर्मली सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हैं ये रील्स देखकर, स्क्रॉलिंग करके, और अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उससे आपका काफ़ी टाइम बच जाता है, क्योंकि आप कुछ सीख रहे होते हो, तो ये बहुत इफेक्टिव है। बहुत खूब। आपने अपनी तालीम के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज क्या महसूस किया है? सर चैलेंज तो मेरे लिए पढ़ाई के दौरान केमिस्ट्री था, और मैंने उसे बहुत मुश्किल से कवर किया है, क्योंकि उसके लिए मुझे काफ़ी क्लासेस लेनी पड़ी हैं, और केमिस्ट्री तो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वो केमिस्ट्री तो आपके पास साथ अभी भी साथ-साथ रहेगी मेडिकल में? यस सर, वो तो मेरे साथ साथ ही है। बायोलॉजी के साथ-साथ केमिस्ट्री की तो पार्ट एंड पार्सल है उसका। यस जो सर। मेडिसिन सारी की सारी केमिस्ट्री के थ्रू ही बनती हैं। यस सर। तो कैसे इसे इस चैलेंज को कैसे आप मीट अप करेंगी? यस सर, दोबारा। इस चैलेंज को कैसे आप कबूल करेंगी और इसका मुकाबला करेंगी? सर ये बहुत मुश्किल है, बट देखें, अब जब तक यहाँ तक मैंने कर लिया तो इंशाल्लाह आगे भी मैं क्लासेस लेके ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन आजकल बहुत कुछ हो रहा है इंटरनेट पे, तो इंशाल्लाह वो भी मैं कर लूँगी। ओके, अच्छी बात है। समरा, आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को सर। ओके, अच्छी बात है। और पेरेंट्स के साथ-साथ दादा को भी, क्योंकि दादा की आपकी ख़्वाहिश थी कि आप मेडिकल डॉक्टर बनें। दादा की तो खैर नहीं, बट बाबा की थी। बट मेरे बाबा जो कहते हैं, फिर मेरे दादा भी वही, मेरे बाबा और दादा बहुत होते हैं कि एक ही बात पे वो डट जाते हैं, और वो तो बस यही कहते हैं कि आपके बाबा ने इतनी मेहनत की है, इतने अरसा वो हमसे दूर रहे हैं अपने वालिदैन से आप लोगों के लिए, तो आप लोग को तो वो करना चाहिए जो वो कहते हैं, तो इसलिए फिर। ये बताइए कि आपके शौक जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं, यानी आर्ट, स्केचिंग, ये काफ़ी एस्थेटिकल काइंड ऑफ हॉबीज़ हैं, और प्रोफेशन आपने लिया है मेडिसन का, और नाम आपने अपने साथ जोड़ा है जस्टिस वाली। तो ये नाम जस्टिस वाली लगाने के क्या सोच है, क्या मकासद हैं? ज़रा तफ़सील से बताइए कुछ। सर देखें, जो मेरे अंदर आर्ट की एक वो काबिलियत है, वो तो मुझे लगता है नेचुरल है। वो तो मैं जब पैदा हुई थी तो वो तभी अल्लाह ने डाल दी थी। और हाँ, मेडिकल मैंने अपने घर वालों के कहने पे चॉइस किया है।
اور جسٹس والی جب ہمارا یہ ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ کورس اسٹارٹ ہوا تو تب ہمیں یہ اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی والا والی لگانا تھا. تو اصل میں میں بہت ہنسمکھ اور اس طرح کی بچی ہوں، اور مجھے ہوتا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ انصاف ہو اور اس طرح، تو اس لیے میں نے کہا میرے ساتھ یہ نام زیادہ اچھا لگے گا. ویری گڈ. تو یعنی آپ نہ صرف انصاف پسند ہیں بلکہ آپ چاہتی ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے، اور کم از کم آپ کی ذات سے ضرور سب کو انصاف ملے. بہت اچھی بات. بالکل ایکسلنٹ. سر. یہ بتائیے کہ آپ کو ایک بڑے خاندان میں رہتے ہوئے تعلیم کو کیسے بیلنس کر لیتی ہیں؟ سر دیکھیں وہ تو بیلنس ہو ہی جاتا ہے جب آپ، اب جیسے ہم سب بہن بھائی ہیں اور ہم سب پڑھ رہے ہیں، ہوتا ہے نا کہ کوئی بچہ پڑھ رہا ہو اور کوئی نہیں پڑھ رہا ہو تو تب بہت مشکل ہوتی ہے. بٹ ہم جتنے بھی بہن بھائی ہیں ہم سب پڑھ رہے ہیں، اور میرے بابا کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ سب پڑھیں، کامیاب انسان بنے، تو اس لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے، سب مینج ہو جاتا ہے. ان 5 بہن بھائیوں میں آپ کا نمبر کون سا ہے؟ سر میں 4 نمبر پہ آتی ہوں. اچھا، یعنی آپ سے بڑے 3 ہیں اور جی. آپ سے چھوٹا 1 ہے. یس یس سر. اوکے. تو چلیں، یہ آپ کو کافی سہولت رہتی ہوگی کہ بڑے بہن یس. بھائی آپ کو گائیڈ کر پاتے ہوں گے اور چھوٹے کو آپ. سمرا، یہ بتائیے کہ چونکہ آپ کو ایک استاد بننا ہے اے آئی کا، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ایک اچھا استاد بننے کے لیے کون سی خوبیاں ضروری ہیں؟ دیکھیں سر، ایک اچھا استاد بننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اتنا فرینڈلی، مطلب چلو زیادہ فرینڈلی بھی نہیں بٹ فرینڈلی ہونا چاہیے. آپ ایک اسٹوڈینٹ کے خیالات، اس کے جذبات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا سوچتا ہے. آپ کا جو اسٹوڈینٹ ہے اس میں کیا قابلیت ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے، اس پہ آپ اپنا بوجھ یا اپنی مرضی نہیں مسلط کر سکتے. تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ٹیچر ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑی، میں کہتی ہوں، بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ آپ نہیں بن سکتے. یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ استاد اور طالب علم کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. یس سر، بالکل. اوکے. ایکسلنٹ. اچھا، یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس مستقبل کی تعلیم کو بدل دے گا، اور اگر بدل دے گا تو کیسے بدل دے گا؟ دیکھیں سر، جو آج کل اے آئی ہے وہ ایک حد تک ٹیچرز کی جگہ لے لے گا، کیونکہ آج کل جیسے میں نے آپ کو بولا، مجھے جو کیمسٹری میں مسئلہ ہوتا ہے تو میں وہ اے آئی سے یا انٹرنیٹ سے ہی سیکھتی ہوں یا کلاسز لیتی ہوں. تو کافی حد تک یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ اے آئی سے آپ بہت سی جابس لوس ہو رہی ہیں اور بہت سی آ بھی رہی ہیں. جیسے اے آئی ٹیچر کی جاب کو کافی حد تک کم کر رہا ہے. بہت خوب. اور یہ بتائیے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو موٹیویٹ کیسے رکھتی ہیں؟ سر میں اپنی زندگی میں موٹیویٹ ایسے ہی کہ ہر دن کچھ نیا سیکھوں اور دوسروں کے ساتھ اچھا کروں، انصاف کروں، تو ایسے بندہ موٹیویٹ رہتا ہے. اوکے. آپ کی جو شوق ہیں، ہابیز ہیں، مثلا آرٹ ہے، اسکیچنگ ہے، کراشیا ہے، آپ کی شخصیت کو کیسے متاثر کرتے ہیں یہ آپ کی ہابیز؟ سر وہ تو انہوں نے مجھے متاثر کیا ہے. میں ہاں، بتائیے کچھ. آپ کی شخصیت پہ کیا اثر ڈالتے ہیں جب آپ ان ہابیز کو کرتی ہیں؟ اور آپ کو خود اچھا لگتا ہوگا، ممکن ہے کہ دوسروں کو بھی بہت اچھا لگتا ہوگا، وہ آپ کو اپریز کرتے ہوں گے، یعنی اپریشیٹ کرتے ہوں گے، تعریف کرتے ہوں گے، آپ سے دوستیاں بڑھانا چاہتے ہوں گے، آپ سے محبت کرتے ہوں گے، تو ان سب چیزوں کا آپ پہ کیا اثر پڑتا یہ سر دیکھیے، جب خاص طور پہ جب میں بہت زیادہ اسٹریس ہوتی ہوں، مجھے بہت غصہ ہوتا ہے، تو میں اپنے انہی ہابیز پہ زیادہ کنسنٹریٹ کرتی ہوں. اور
اس پہ میں ظاہر سی بات ہے مجھے سب بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اب سب جانتے ہیں کہ یہ میری ہابی ہے, مجھے ان کو کرنے سے سکون ملتا ہے, تو کوئی ایسا نہیں کہتا کہ تم مت کرو تمہارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. تو اس بہت اچھا اثر میں کہتی ہوں بہت اچھا ہے یہ میرے, جب میں اسٹریس ہوتی ہوں اور سب کچھ. کبھی جب آپ نہایت غصے میں ہوں اور کوئی اسکیچ بنائیں تو اس کی ضرور آپ زیارت کرائیے گا, کہ میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ غصے میں اسکیچنگ کیسی ہوتی ہے. سر غصے میں زیادہ تر میرا یہی ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی جو ہے نا بس پین ضائع کرنے والی بات ہوتی ہے. اچھا, آرٹ اور اسکیچنگ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یعنی آرٹ میں آپ کیا کرتی ہیں؟ اسکیچنگ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ پینسل سے کوئی بھی آپ نے کسی کی تصویر بنا لی, کوئی سینری بنا لی, کوئی ڈرائنگ بنا لی. آرٹ میں کیا کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیں سر ڈفرینٹ ٹائپ آرٹ ہوتا ہے, مطلب آپ کچھ پینٹ کر رہے ہو, کچھ اچھا, کریٹیوٹی کر رہے ہو. پینٹنگ کا بھی جی شوق ہے آپ کو؟ یس سر بہت زیادہ. واہ, زبردست. آپ نے بڑا احساس دلا دیا کہ کبھی موقع ہو تو ضرور آپ کے آرٹ اور اسکیچنگ کے ورک کو دیکھا جائے. بالکل ضرور. چلیے, آپ کے شوق بہت اچھے ہیں بھائی, آپ نے بڑا متاثر کیا ہے. آپ کی شخصیت متاثر ہوتی ہے وہ یا نہ ہوتی ہو, لیکن جو آپ کے دوسرے دوست ہیں, عزیز اقارب ہیں, وہ ضرور آپ کے شوق سے متاثر ہوتے ہوں گے. یہ بتائیے کہ کھیلوں میں اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینے سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ سر دیکھیں جہاں تک ابھی میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے, انٹر کمپلیٹ کی ہے, تو تب تک تو جب میں اسکول کالج میں تھی تو میں ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لیتی تھی. بہت ایکٹیو بچی تھی میں. مثلاً؟ اور مثلاً اسپورٹ میں ہو گیا, کسی بھی گیمنگ میں, کرکٹ میں ہو گیا, ریسنگ میں, فٹ بال, بیڈمنٹن, ہر چیز میں حصہ لیتی تھی, اور اس سے میں بہت ایکٹیو رہتی تھی اور ایک طرح کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی تھی. ایکسیلنٹ. تو آپ کرکٹ بھی کھیلتی تھیں؟ یس سر بہت اچھا کھیل لیتی ہوں. اچھا, تو ایز اے بیٹسمین ہیں, آل راؤنڈر ہیں, بالر ہیں, وکٹ کیپر ہیں, کیا ہیں؟ سر بالنگ بہت اچھی کرواتی ہوں, بہت اوہ جلدی ریئلی؟ آؤٹ کر دیتی ہوں. یس سر. امیزنگ, امیزنگ سمرا, امیزنگ, ایکسلنٹ. ہاکی کبھی نہیں کھیلی آپ نے, جو ہمارا قومی کھیل ہے؟ نہیں سر یہاں پہ کبھی موقع نہیں ملا, اور آئی تھنک مجھے ہاکی ہے ایک حد تک کہ کھیلوں, بٹ اس طرح کا نہیں ہے, تو انشاءاللہ کبھی ضرور ٹرائی کروں گی. ویری گڈ. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ اپنی ناکامیوں کو کیسے ہینڈل کر لیتی ہیں؟ سر دیکھیں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ناکامی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو لے کر بیٹھ جاؤ, آپ بولو بس ٹھیک ہے میں ایک بار ناکام ہو گیا ہوں, میں اب دوبارہ نہیں کروں گا. آپ اپنے آپ کو اس میں ایک دم اپنے آپ کو نا کسی کیا کہتے ہیں, اس روگ میں لگا لو کہ میں بس فیل ہو گیا ہوں, ناکام ہو گیا ہوں, تو اب میں نہیں کر سکتا. میں کہتی ہوں بندہ جتنا ناکام ہوتا ہے اتنا اچھے سے وہ سیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ایک بار, دو بار, تین بار ناکام ہوئے تو تیسری بار آپ ضرور کامیاب ہوگے. تو آپ کو ٹرائی کرتے رہنا چاہیے, کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے. بے شک, میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ انسان کو اپنی ناکامی سے سبق لے کر مزید کوششیں کرنی چاہیے, اور پھر وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب یہ بھی بتا دیں آپ اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کے نزدیک کامیابی کی اصل تعریف کیا ہے؟ دیکھیں سر آپ کامیاب تب ہی ہوں گے جب آپ محنت کریں گے, بار بار محنت کریں گے. ایک تو آپ کو ہونا چاہیے خود پر یقین ہونے سے پہلے آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے, اور آپ کو انتہائی محنت کرنی چاہیے. میں کہتی ہوں دن رات ایک کر دینے چاہیے, جو آج کل کی جنریشن میں کہتی ہوں نہیں کرتی ہے, خاص طور پہ جنزی, وہ زیادہ تر انٹرنیٹ, موبائل فون اس پہ لگی رہتی ہے. تو محنت بہت ضروری ہے, کامیابی کا راز ہی محنت ہے. اوکے, اچھی بات ہے. مستقبل میں آپ خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ دیکھیں سر مستقبل میں بہت ساری جگہوں پہ میں دیکھتی ہوں, جیسے آپ نے دیکھا ہے مجھ میں بہت ساری بے شک. خوبیاں ہیں. تو کافی جگہوں, اب ایز اے میڈیکل میں ڈاکٹر بھی بن سکتی ہوں, آرٹسٹ بھی بن سکتی ہوں,
بہت کچھ. تو انشاءاللہ جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہوا تو میں ضرور بن جاؤں گی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک اچھی کرکٹر بھی بن جائیں. ویمنس سر کرکٹ کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں. بے شک انشاءاللہ. بٹ سر میں کشمیری ہوں تو آئی تھنک پاکستان میں کشمیریوں کو نہیں رکھتے زیادہ تر, جہاں تک مجھے پتہ ہے. اچھا، میں یس تو یہ سر. سمجھتا تھا کہ ایکول اپارچونیٹی یا بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو وہ تھوڑا سا پریفر کرتے ہیں، زیادہ انہیں سہولت دیتے ہیں، ان کو ان کا کوٹا رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کیا؟ سر جہاں تک مجھے پتہ ہے ایسا مے بی میری انفارمیشن غلط ہو, کل مجھے کوئی پکڑ کے لے جائے. پر نہیں نہیں، کیوں پکڑ کے لے جائے بھائی آپ؟ یو آر نہیں ویری مچ. سر, I'm just joking. اوکے. بٹ میرا بھائی جو ہے اسے وہ بہت اچھا کرکٹ کھیلتا ہے, وہ بیٹسمین بھی اچھا ہے اور بالر بھی بہت اچھا ہے. تو اس نے کافی ٹرائی کیا بٹ وہ ہاں کشمیری ہونے کی وجہ سے ہمارا نہیں جا سکا, کیونکہ ہمارا جو ڈومیسائل ہے وہ کشمیر کا ہے, تو اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اوہ اچھا اچھا، آئی ایم سو سوری، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا. اور بہرحال تو چلیں، آپ کا بھائی کشمیر کی اپنی کوئی ٹیم ہوتی ہوگی وہ کھیلے گی، یا آپ دیکھیں کہ جو پی ایس ایل ہوتا ہے تو اس میں کشمیر کی اپنی کوئی ٹیم نہیں ہے، ہر صوبے یا ہر بڑے شہر نے ایک اپنی اپنی ٹیم رکھی جی ہوئی ہے، تو وہ وہاں کی بھی ایک ٹیم بن سکتی ہے اگر کوئی اچھا اسپانسر مل جائے تو. ہو سکتا ہے بھائی آپ کے اس میں ان کو چانس مل جائے، یا آپ کو بھی کہیں اور سے چانس مل جائے. اور ہماری دعا ہے کہ آپ کو ضرور. دیکھیے کھیل ایک ایسی چیز ہے جو پیور میرٹ پہ لینا چاہیے، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہونا چاہیے کہ کون کیا زبان بولتا ہے اور کہاں رہتا ہے. جی اس کے جی سر. اسکلز دیکھنے چاہیے کھیل کے، کہ اگر وہ ایک اچھا کھلاڑی ہے تو اس کو ضرور موقع ملنا چاہیے. بٹ سر میرا یہ کرکٹ صرف ایک ہابی کی حد تک ہے, میں اسے انٹرنیشنل یا وہ پراپر ادھر نہیں لے کے جانا چاہتی. اس کو میں صرف ایک ہابی کی ٹائپ پہ ہی رکھنا چاہتی ہوں. اوکے alright، اوکے اچھی بات ہے. کیا آپ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہیں گی یا فوراً پریکٹیکل فیلڈ میں جانا پسند کریں گی؟ دیکھیں تعلیم تو ظاہر سی بات ہے, ابھی میں نے پڑھائی کتنا ہے, ابھی تو میں نے صرف انٹر کی ہے, اور ظاہر سی بات ہے ابھی اور تعلیم حاصل کرنی ہے, تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ کی عمر کتنی ہے ابھی؟ سر میری عمر 18 سال ہے. ماشاء اللہ، ہاں تو ابھی تو آپ کے پاس بہت وقت ہے انشاءاللہ. اور بہرحال میں آپ کو ضرور یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنی تعلیم کو ضرور کنٹینیو کیجیے گا. انشاءاللہ کہ آپ نے میڈیسن کی تو اس میں آپ کو نیچرلی آپ کو کم از کم ایم بی بی ایس کرنا پڑے گا، تو وہ آپ کا ایک پروفیشنل ایجوکیشن ہو جائے گی. اور اگر کسی وجہ سے آپ نے ایم بی بی ایس کے لیے نہ آپشن لیا، تب بھی آپ کم از کم گریجویشن یا ماسٹرس ضرور کیجیے گا، وہ آپ کے بہت کام آئے گا انشاءاللہ آپ کے یس پڑھنے. سر. دیکھیں آج کل کوئی بھی ایک تو یہ ہے کہ کوئی ڈگری کسی کام میں نہیں آ رہی, خاص طور پہ پاکستان میں, بٹ ایجوکیشن بہت ضروری ہے نالج کے لیے بھی. اور اگر کبھی بھی کوئی مشکل وقت آ جائے یا کوئی بھی, تو آپ کر سکتے ہو اپنے, آپ انڈیپینڈنٹ بن سکتے ہو, تو ایجوکیشن تو بہت ضروری ہے. انشاءاللہ وہ تو ضرور لیں گے. صحیح کہہ رہی ہیں. سمرا، نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے جو اپنے کیریئر کے بارے میں کنفیوز ہیں؟ دیکھیے میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ میں بہت بڑی ہوں یا بہت آپ لوگ سے زیادہ جانتی ہوں, ایسا نہیں ہے. میں بھی آپ لوگوں سے سیکھتی ہوں, اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ خود پر اعتماد کریں, آپ ادھر ادھر کی باتوں پہ مت دھیان دیں. لوگ کبھی بھی آپ کو لوگ کبھی برداشت نہیں کرتے کہ آپ ان سے زیادہ کریں. آج کے اپنے آپ کے خونی رشتے بھی برداشت نہیں کر سکتے, تو آپ خود پر یقین کریں, اللہ پر یقین کریں, اور آپ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. بے شک، بہت اچھا پیغام دیا ہے اپنے نوجوانوں کے لیے. آپ اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیں سر, مجھے ایسا دیکھیں میں خاندان میں جو ہوں تقریباً ہوں چھوٹی ہوں, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں قرآن کی تعلیمات کو اپنے خاندان میں آگے بڑھاؤں,
اور پراپر اللہ کے حکم کے مطابق لے کے چلوں اپنے خاندان کو، اور بس اتنا ہی چاہتی ہوں تاکہ سب اچھے سے رہے۔ بہت خوب۔ میں آپ سے آخری سوال کروں گا، اور آ، وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کا ایک موٹو دینا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ سر موٹو مطلب؟ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ زندگی کا مقصد، اور ایک ایسا ایک سلوگن، ایک نعرہ کہ جس کے اوپر فالو کریں، اور آپ کیا چاہیں گی کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ آپ مثلا جیسے قائد اعظم کہتے تھے کہ کام کام کام۔ جی، دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ صرف قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں تو آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، صرف اتنا کہنا چاہوں گی۔ اوکے، ایکسلنٹ۔ چلیے، بہت بہت شکریہ آپ کا سمرہ، آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت بھی دیا، اور انتہائی قیمتی اور پریکٹیکل معلومات فراہم کی، مجھے بھی اور میرے تمام دوسرے سننے والوں کو بھی۔ ہماری گفتگو کا اختتام یہی نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم پھر ملتے بھی رہیں گے، ہم مزید گفتگو کریں گے، ہم مزید آپ سے کچھ سیکھیں گے، اور جب تک کے لیے میری جانب سے آپ کو خدا حافظ۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ نہیں سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا کہ آپ سے بات کر سکوں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔